अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जान नहीं छूट पा रही, इसके बावजूद कि वो रिटायर हो चुके हैं, मगर उनकी रिटायरमेंट के साथ ही एक नए कानूनी तनाज़े और सवाल ने जन्म लिया है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बीच अपने खिलाफ शिकायत की तहकीकात के दौरान इस्तीफ़ा दे के जान छुड़ा ली की, मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो आखिरी कार्रवाई हुई खुली अदालत में, उसमें ये सवाल उठाया गया चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दूसरे मेंबरान की तरफ से कि अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कोई शिकायत ज़ेर समाअत है, इंक्वायरी हो रही है जिस पे पेंडिंग है, तो क्या उस जज के रिटायर होने के बाद वो तमाम मामलात ख़त्म हो जाते हैं? क्या उस रिटायर हो जाने वाले जज को सारा खाया पिया माफ़ हो जाता है? क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा दे चुके थे और ये कहा जा रहा था कि अब उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं, तो फिर सवाल ये ज़रूर पैदा हुआ कि क्या रिटायर हो जाने वाले जजेज़ या रिज़ाइन कर जाने वाले जजेज़ ने जो कुछ मुबैना तौर पे खाया पिया है उस सब को ये कौम माफ़ कर दे, क्योंकि सियासतदानों को तो माफ़ नहीं किया जाता, उनका तो एहतसाब हर हाल में होता है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के हाज़िर सर्वर जजों के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कार्रवाई कर सकती है, मगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज से अगर ये साबित भी हो जाए कि उसने माल लूटा है, तो वो माल लूटा हुआ वापस नहीं ले सकती, उस जज को जेल नहीं भेज सकती। ज़्यादा से ज़्यादा वो सदर ममलिकत को ये कह सकती है कि इस जज को इसके ओहदे से बरतरफ करने की हम सिफारिश करते हैं, और फिर सदर ममलिकत उस जज को उसके ओहदे से हटा देते हैं। कोई उससे ये नहीं पूछता जो माल खाया है मुबैना तौर पे वो कहाँ है और क्या वो वापस भी होगा या नहीं। इन्हीं सवालात के पेश नज़र चीफ जस्टिस साकिब निसार जब अपने ओहदे पे बरकरार थे, तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारी शिकायत आई थी, और उनमें से एक शिकायत जो थी 98 समाजी कारकुन सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने, जिसमें बहुत प्रोमिनेंट शख्सियात शामिल हैं, जिनमें दो हमारे साथ भी मौजूद हैं, बुशरा गौहर और अफराज साहब खटक। इन्होंने जस्टिस साकिब निसार के कंडक्ट के ऊपर, उनके बहुत सारी कार्रवाइयाँ थी, कारनामे थे, उनकी बातें थी, उनकी हरकतें थी कि जिसकी बुनियाद पे एक तवील फ़हरिस्त है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया, मगर साकिब निसार क्योंकि ख़ुद चीफ जस्टिस से उन्होंने वो रेफरेंस लगने नहीं दिया गया और फिर रिटायर हो गए। जिसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन जो अब पहले ही रिज़ाइन करके जा चुके हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, उन दोनों जजों ने एक आइनी दरख्वास्त के ऊपर ये फ़ैसला दिया कि रिटायर हो जाने वाले जजेज़ या रिज़ाइन जो जजेज़ कर देते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उसी के ख़िलाफ़ फिर अपील भी दायर होने का टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि उन दो जजों का जो ऑर्डर था वो दरख्वास्त गुज़ारों को उसके बारे में आगाही नहीं किया गया, और यही मौक़िफ़ आज सुप्रीम कोर्ट में भी लिया गया, तो वो अपील दायर नहीं हो सकी। मगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो रही थी, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल ने यह इंकशाफ किया कि हुकूमत को भी अभी पता चला है कि दो जजेस ने, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने, अपने एक फ़ैसले में ये कहा है कि रिटायर हो जाने वाले जजेज़ और रिज़ाइन कर जाने वाले जजेज़ के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई ख़त्म हो जाती है, उनके ख़िलाफ़ आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे जितना बड़ा ही माल क्यों ना खाया हो। और इस हवाले से वफाकी हुकूमत का ये इरादा है कि वो अपील दायर करेगी, गो कि अब बहुत लेट हो गया है, जो कानूनी मुद्दत होती है अपील दायर करने की वो गुजर चुकी है, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि इस तरह की ताख़ीर से दायर करदा अपीलों का जो मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे देती है, और बहुत सारे ऐसे मुकदमात में अपीलों में पहले ऐसा हो चुका है। तो अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे जब ये कहा कि हुकूमत अपील दायर करेगी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मौखर कर देगी। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से शहरबानो केस जिसको कहते हैं, जिसमें दो जजों ने कहा था कि रिटायर और रिज़ाइन होने वाले जजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, उसके ख़िलाफ़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपील दायर की गई, और ये दलाइल दिए गए कि वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस नहीं जारी किया गया, जो कि कानूनी तौर पर ज़रूरी होता है, और उसके बगैर ही 209 की जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर ने तशरीह कर दी, तो इसलिए उनको सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा हैं, और उनके साथ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी। मगर साथ ही ये भी कहा है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि हमने आपकी जो ताख़ीर है, ये ताख़ीर से दायर करदा अपील है, इसकी जो मुद्दत है ताख़ीर की, उसको हमने माफ़ किया है, ये भी तय होना है, मगर नोटिस जारी हो गए हैं। उसके साथ ही शहरबानो केस जो था, जो 98 सिविल सोसाइटी के मेंबरान थे, उनकी अपील के ऊपर भी आज नोटिस जारी हो गए हैं, और उनके ऊपर भी ये कहा गया है कि अभी ये तय होना है कि क्या उनको इतनी ताख़ीर से अपील दायर करने पर इजाज़त दी जाएगी या नहीं।
اسی والے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ 98 سول سوسائٹی ممبران کے 2 نمائندے بشرا گور اور افراد صاحب خٹک اور ایڈوکیٹ وکاس میر جنہوں نے آج سول سوسائٹی کی نمائندگی کی ہے. ہم آج ان سے بھی بات کرتے ہیں. ایڈوکیٹ وکاس میر صاحب، یہ اپیل تو آپ نے دائر کر دی اور اٹارنی جنرل نے بھی یہ اپیل دائر کر دی، مگر آپ کو کیا لگا کہ کیا مشکلات ہیں بظاہر جو آج 5 رکنی بینچ جو کہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں بنا، ان کی طرف سے کیا آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ آگے چلے گا؟ آپ کو کوئی امید ہے یا نہیں؟ وہ کون سے قانونی اور آئینی سوالات ہیں جو آج بینچ کی طرف سے اٹھائے گئے؟ 2-3 سوال اگر آپ بتا سکیں جن کا جواب آپ دیں گے تو یہ تاخیر سے دائر کردہ اپیل آپ کی مزید آگے سنی جائے گی. شکریہ متی صاحب. سب سے پہلا جو ضروری سوال ہے وہ تو یہی ہے کہ اگر آپ نے میعاد گزرنے کے بعد اپیل فائل کی ہے تو اس کو خارج کیوں نہ کر دیا جائے. اور یہ سول لاء کا بنیادی پرنسپل ہے کہ اگر میعاد گزرنے کے بعد آپ عدالت آئیں تو آپ کو ایک ٹھوس وجہ بتانی پڑتی ہے کہ اس وجہ سے ہمیں میعاد کے اندر اپیل نہ فائل کر سکے، ادروائز وہ خارج المیعاد ہو جائے گا. ہم نے یہ پوزیشن لی ہے کہ ہمیں 9 جنوری 2024 تک علم ہی نہیں تھا جب یہ اٹارنی جنرل نے یہ پوزیشن لی کہ عافیہ شہربانو کیس میں ایک ججمنٹ ہے جو وہ ریلیز ہو چکا ہے اور اس کا فیصلہ آ چکا ہے اور ان کا پٹیشن ڈسمس ہو چکا ہے. سو ہمارا جو درخواست ہے کہ ہمارا ڈیلے کنڈون کر دیا جائے وہ اسی بیس کے اوپر ہے. اس کے علاوہ ہم یہ نہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن یہ علم کیسے نہیں تھا؟ کیونکہ بظاہر تو کہا جا رہا ہے یہ سپلیمنٹری کاز لسٹ میں آپ کے کیس نام آیا تھا، پکارا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا، تو آپ لوگوں کو نہیں بتایا گیا؟ آپ کے وکیل کو بھی نہیں پتہ چلا؟ دیکھیں وکیل کا تو ابھی وہ یہاں پہ ہے نہیں، ہنا جلانی، سو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن پٹیشنرز جو ہیں اس میں اپیلنٹس ہیں ان کو کوئی علم نہیں تھا. اور آئی تھنک ہماری بات کو تقویت اس بات سے ملتی ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ واضح طور پہ افیکٹ ہوتی ہے اس فیصلے سے، ان کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ آیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ 9 جنوری کو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ پٹیشن ڈسمس کر دی گئی. اچھا، یہ وفاقی حکومت آپ کہہ رہے ہیں متاثر ہوتی ہے، وفاقی حکومت بظاہر کیسے متاثر ہوتی ہے؟ ایک تو اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ان کو نوٹس نہیں جاری کیا گیا بطور اٹارنی جنرل، جو کسی بھی قانون اور آئین کی تشریح کے لیے لازمی ہوتا ہے. جی تو اس کے علاوہ آپ کے خیال میں اچانک وفاقی حکومت کو کیسے خیال آ گیا کہ ریٹائرڈ ججوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح کے خیالات آتے ہیں وہ تبھی آتے ہیں جب آپ کوئی کیس کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ ایک کیس کر رہے ہیں جس میں یہ سوال اٹھا کہ اگر ایک جج صاحب جو ایک ٹائم پہ حاضر سروس تھے ان کے خلاف درخواست دائر ہوئی، ریفرنس چل رہا تھا، وہ چھوڑ کے چلے گئے، استعفیٰ دے دیا، تو کیا اب کاؤنسل کوئی کارروائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اس پہ وفاقی حکومت نے ایک موقف لیا ہے کہ کاؤنسل کی پروسیڈنگز ابیٹ نہیں ہو جاتی. سو اس وجہ سے ان کے لیے ضروری تھا، جو کہ قانونی جواز ہے، کہ ان کو اپیل فائل کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ میرا خیال ہے یہاں پہ میعاد جو ہے وہ اس سے وقت زیادہ گزرنے کو درگزر اس بیس پہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم عدالت سے یہ استدعا بھی کریں گے کہ اس میں پبلک امپورٹنس کے بہت زیادہ سوالات ہیں. مثلاً مثلاً یہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیا دائرہ اختیار ہے. اگر ایک جج صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں یا وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کیا وہ پروسیڈنگ ابیٹ ہو جائے گی؟ سپریم کورٹ خود متعدد فیصلوں میں یہ کہہ چکا ہے کہ انصاف کا حق جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے نیچے، ایکسیس ٹو جسٹس از اے فنڈامنٹل رائٹ. سو اٹ از ڈائریکٹلی افیکٹڈ کہ ٹرانسپیرنسی کتنی ہے ہمارے پروسیس میں، جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کتنی ہے، اس کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے ایکسیس ٹو جسٹس سے. بارش ہو رہی ہے، تھوڑا ساتھ آ جائیں، آپ اس طرف آ جائیں، آپ دونوں چھتری کے نیچے آ جائیں سینٹر میں. اچھا، معذرت چاہ رہے ہیں کہ اچھا کوئکلی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اٹارنی جنرل کا وفاقی حکومت کی طرف سے اپیل میں یہ بھی موقف تھا کہ جو صدر پاکستان ہے ان کو یہ اختیار ہے کسی بھی ریٹائرڈ جج کو وہ ایڈ ہاک جج بھی لگا سکتا ہے، کسی بھی بڑے اعلیٰ عہدے پہ وہ ریٹائرڈ جج دوبارہ تعینات بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ شاید کہا نہیں لیکن وہ شاید کہنا چاہتے کہ اگر کسی کرپٹ جج کو جو ریٹائر ہو چکا ہے اس کو اگر سپریم جوڈیشل کونسل برطرف نہیں کرتی، اس کی پینشن اور مراد روکتی نہیں ہے، تو پھر بعد میں وہی کرپٹ جج جو ہے کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہونے کے اہل ہوگا. تو اس لیے بھی وفاقی حکومت کا اس میں یہ انٹرسٹ ہے. تو اب یہ بتائیں افراد صاحب خٹک صاحب کہ ایگزیکٹلی ساکم نثار صاحب نے کیا کیا؟ ویسے کیا تو انہوں نے بہت کچھ اور ساری دنیا کے سامنے کیا، اور بہت ساری ایسا مس کنڈکٹ کیا، حرکتیں کی کہ جو انہونی تھی. تو آپ کچھ چیدہ چیدہ باتیں بتائیں گے جس کی بنیاد پہ آپ چاہ رہے تھے کہ ساکم نثار جن کا جواب دیں؟ جی اصل میں وہ تو لمبی چوڑی درخواست ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ اہم بات یہ ہے، یعنی اگر وہ ان کے خلاف ایسی کمزور باتیں ہوتی تو وہ اس کو سن کے ریجیکٹ کر لیتے. یعنی وہ جب برسر عہدہ تھے، جب حکومت کے اس میں تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے،
لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ اس سے لگتا ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا, ورنہ وہ کر لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کے بارے میں ایک امتحان ہے, کیونکہ یہ 1973 سے آئین کے اندر ہے, لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جس سے ہم کہہ سکیں کہ ٹرانسپیرنٹلی ججوں کو کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے یا وہ برطرف کر دیے جاتے ہیں یا وہ برات حاصل کرتے ہیں. ایسا سلسلہ ہوا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدمے سے تھوڑی سی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ آیا جوڈیشری نے اپنے لیے جو احتساب کے قانون بنایا ہے, جج جو اپنے آپ کو جج کرتے ہیں, وہ کس حد تک مؤثر ہیں انصاف کے لیے اور قانون اور آئین کی روح اور الفاظ کے مطابق. اچھا, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اٹارنی جنرل نے جو اپنا موقف واضح کیا ہے ریٹائرڈ اور ریزائن کرنے والے ججوں کے حوالے سے, اٹارنی جنرل کا یہ موقف ہے کہ حکومت یا اٹارنی جنرل صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ اگر کسی جج کے خلاف عہدے پر برقرار ہوتے ہوئے کوئی شکایت آتی ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے وہ شکایت پینڈنگ ہے یا اس پہ کوئی کارروائی شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد اس جج کے ریٹائر ہونے سے یا ریزائن دینے سے وہ کارروائی رکنی نہیں چاہیے. اس حد تک ضرور جو ہے سپریم کورٹ, سپریم جوڈیشل کونسل کے جو قواعد ہیں ان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اپنی رائے دے, اپنا ڈکلیریشن دے, یا پھر اگر ممکن ہو تو ہدایات بھی دے سکے. تو یہ اٹارنی جنرل کا موقف ہے کہ پینڈنگ شکایات اگر ہو تو اس دوران کسی جج کو, کہتے ہیں نا, بھاگنے نہ پائے, مطلب جس پہ اوپر الزام ہے چوری کا, تو آپ اس کو اس لیے نہیں بھاگنے دے سکتے کہ وہ بھاگتے بھاگتے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا استعفیٰ ہے یا میں تو ریٹائر ہو گیا ہوں. تو بشا گور صاحبہ یہ بتائیں کہ ایک الزام جو لگا ہے ثاقب نثار کے خلاف کہ خواتین کے بارے میں وہ بڑی بد لحاظ سے, اور اپنی تقریروں میں بھی کچھ ایسی باتیں وہ کر گئے جس سے تاثر لگا کہ وہ خواتین کو شاید اتنے اچھے رویے سے کیا مستحق نہیں سمجھتے. ایک تقریر میں کا ذکر ہے جس میں آپ نے اپنی کمپلینٹ میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو تقریر ہے وہ اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اس خاتون کی اسکرٹ کی طرح کہ جس سے لوگ دلچسپی کھو دیں, اور اتنی چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اصل معاملہ ہی جو ہے سامنے نہ آئے. تو اس کے علاوہ اور بہت ساری بد تہذیبی کا مظاہرہ انہوں کرتے رہے. تو ان شکایات کے اوپر چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے آپ نے جو کمپلینٹ ڈالی تھی, تو کوئی آپ کو اس کا رد عمل نہیں آیا, کوئی فیصلہ نہیں آیا؟ دیکھیں, اس وقت تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی دیر لگی کہ ہمارا کیس ایڈمٹ بھی ہو, اور پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ اس کا ثاقب نثار صاحب کا نام بھی ہٹا دیں, اس سے پریشر آیا. وکیل ہمارے کیس لینے کو تیار نہیں تھے کیونکہ ایک سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف ہم نے ایک کمپلینٹ دی ہوئی تھی. تو یہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کیسے چلتی ہے, کہ جو طاقتور ہے تو اس کے خلاف کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو شکر ہے کہ ویمن ایکشن فورم اور کئی ایسے لوگ جو آپ نے دیکھا اس لسٹ میں, جنہوں نے کہا کہ نہیں, انف از انف, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ سارا جو پروسیس ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی, اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ کتنی دفعہ ہم لوگوں نے جسٹس بندیال صاحب کے چیمبرز میں ہیئرنگ کی, اور کتنی دفعہ کوششیں ہوئی کہ یہ نہ آگے بڑھے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اسی کیس کو ریفر کیا جا رہا ہے, اور کچھ اور ججز کے حوالے سے اب اس کو ریفر کیا جا رہا ہے. میں یہ بھی کہوں گی کہ خواتین کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں, کبھی پارلیمنٹ میں, کبھی سپریم کورٹ کے ججز سے, اور ہائی کورٹ کے جج سے بھی. ریسنٹلی ایک اسی طرح کی چیف جسٹس نے کوئی بات کی تھی خواتین کے حوالے سے, اور میں نے کمپلینٹ دائر کی, تو انہوں نے تو ہیئرنگ بھی کی. اور یہ سارا تو میری نظر میں خواتین کے حوالے سے اب لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یو کانٹ انڈرمائن اور کانسٹنٹلی, اور جج جو اپنے اتنے بڑے چیف جسٹس اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو, اور وہ اس طرح کی بات کرے جو کنڈیمنیبل ہے, جس پہ تو شاید پورے معاشرے کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. تو یہ اب ہوپ فلی میں جو سمجھتی ہوں یہ اچھی بات ہے کہ اس پہ ڈبیٹ ہو. یہ ہم ایک جج کے خلاف نہیں کر رہے, یہ پورے نظام کے خلاف کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی ادھر ہی سے جاتے جاتے اب جرنیلوں کے وہ نظام کو بھی ہم دیکھیں گے. چلیں جی, اب وہ ہم دیکھیں گے. یہ تو بہت پرانا اب مصرع ہو گیا, ہم دیکھیں گے, اور ہم تو کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں ابھی تک 75 سال سے. جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے. مگر ثاقب نثار کے خلاف اور بھی بڑی شکایات تھی. وہ ڈیم فنڈ بنانے کی تحریک پہ نکل پڑے تھے, پیسے اکٹھے کر رہے, کیش وصول کر رہے, لندن بھی گئے,
اور جو کہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے. اور ججوں کا جو ضابطہ اخلاق ہے, ویسے ضابطہ اخلاق سے یاد آیا کہ کل سپریم کورٹ کے جو معزز ججز ہیں وہ میڈیا کو ضابطہ اخلاق کا لیکچر دے رہے تھے اور درس دے رہے تھے, لیکن اپنے ضابطہ اخلاق کے اوپر جب سوال اٹھتا ہے کہ ریٹائر ہونے والے جج کا احتساب ہونا چاہیے یا نہیں, تو سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے اب مزید سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ سٹنگ جج اور فلاں جج. بہرحال احتساب کی بات ہو رہی ہے. تو ثاقب نثار صاحب کے اوپر وقاص میر صاحب بڑے الزامات تھے کہ ڈیم فنڈ انہوں نے شروع کیا. پھر اپنی تقریروں میں جیسے خواتین کے بارے میں انہوں نے ریمارکس دیے نازیبا. اسی طرح انہوں نے جو ہماری اقلیتیں ہیں, جو پاکستانی شہری ہیں, ہندو برادری ہے, اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ میں تو وہ لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہتا, میں تو پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ لفظ بھی استعمال کروں کہ دو قومی نظریے کے اندر دو قومیں تھیں, ایک مسلمان اور دوسری, انہوں نے کہا وہ تو میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. بڑی بد تہذیبی کے ساتھ انہوں نے اپنے پاکستان کی اقلیتوں کا ذکر کیا. تو کیا فوری طور پہ اس معاملے پہ کیوں نہیں رد عمل آیا, اور آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پہ قابل گرفت ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس معاملے کو دیکھ سکتی تھی اور دیکھ سکتی ہے؟ دیکھیں, رد عمل تو میں کہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں اتنا زیادہ نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں جب کسی طاقتور کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے. وکلاء ڈرتے ہیں کہ ججز ہم سے ناراض ہو جائیں گے, اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی اور بہت سے معاشروں کی. لیکن ان لوگوں کی بہت دلیری ہے کہ بشریٰ گوہر صاحبہ, افراز صاحب, عافیہ, فریحہ, ان لوگوں نے اس وقت کمپلینٹ فائل کیا اور 98 لوگوں نے آواز بلند کی. اب وہ ایک سوال ہے جو تاریخ ہم سے ہمیشہ پوچھے گی کہ 2 سال لگ گئے اس پٹیشن کو پہلے لگنے میں, اس پہ ایک اعتراض لگتا ہے, اس کے بعد تقریباً 1 سال گزر جاتا ہے وہ اعتراض آفس آبجیکشن ہٹانے میں, اور اس کے بعد جب وہ امینڈڈ پٹیشن فائل ہوتی ہے تو اس میں چیف جسٹس ثاقب نثار کے جو ریفرنسز ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں. سو ان کا رویہ جو تھا وہ بہت سے لوگوں کی نظر میں غیر مناسب تھا, اور جو ہمارا جوڈیشل کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ بہت براڈ ہے, اور ساتھ ساتھ کافی واضح بھی ہے کہ جج ایک پاپولسٹ نہیں ہو سکتا. جج وہ حرکات نہیں کر سکتے جو کہ ان بیکمنگ ہوں آف اے جج, جو کہ غیر مناسب ہوں ایک عدالتی عہدے میں. سو اس کے بارے میں جو سوال ہیں وہ تو رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ایک جج جو ہے اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں ہے, جوڈیشل کونسل میں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, وہ ریٹائر ہو جاتا ہے, مگر بعد میں پتہ چلتا ہے اس کی کوئی بہت بڑی کرپشن, اربوں روپوں کروڑوں روپوں کی کرپشن کے ثبوت آ جاتے ہیں, تو پھر اس جج کے خلاف کیا ہوگا؟ آپ بطور وکیل لوگوں کو بتانا پسند کریں گے کہ اگر ایک بڑے سکون سے بندہ ریٹائر ہو گیا, پینشن لے رہا ہے, کئی سال گزر گئے اور پھر پتہ چلے کہ بطور جج اس نے یہ کرپشن کی تھی, تو کیا قانونی راستہ ہے؟ دیکھیں, اس کے اوپر ایک آئینی بحث ہے جو ابھی چل رہی ہے ملک میں, اور وہ خوش آئند ہے کہ چل رہی ہے اسی پٹیشن اور بعد میں اپیل کی وجہ سے, کہ اگر ججز ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ دوران سروس انہوں نے کوئی ایسی چیز کی تھی جو کہ کوڈ آف کانڈکٹ کی وائلیشن تھی. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایز اے فیکٹ فائنڈنگ باڈی اپنی فائنڈنگز اس میں دے سکتا ہے, صرف پریزیڈنٹ اس کو ریموو نہیں کرے گا. سو 209(5) کو اگر ہم اس کی 209 پینشن تو بند ہو جائے گی نا, مراد جو لے رہا ہے گورنمنٹ سے. ساری چیزیں اگر فیکٹ فائنڈنگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی آئے گی تو پریزیڈنٹ کین ٹیک دیٹ انٹو کنسیڈریشن. اس کے علاوہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا ایک اضافی نوٹ آیا ایک فیصلے میں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ججز اور جرنیل جو ہیں وہ نیب کے قوانین اور باقی قوانین سے ان کو کوئی استثناء حاصل ہے. صرف انہوں نے کہا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے کانٹیکسٹ میں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر ایک سرونگ جج کے خلاف فائنڈنگ دے گا تو اس کے بعد اس پہ کرمنل کیسز بھی چل سکتے ہیں. سو ریموول فرام آفس کا جو پروسیجر ہے وہ شروع ہوگا یہاں سے, اور اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کہے گا کہ کرپشن ہوئی تھی یا مس کانڈکٹ ہوا تھا تو اس کے بعد جو باقی ایف آئی اے کا قانون ہے جو وہ قوانین ایڈمنسٹر کرتے ہیں, یا نیب کا قانون ہے, یا تعزیرات پاکستان ہے, ان کے مطابق کارروائی ہو سکتی ہے. سو یہ ایک بحث ہے جو اب کرنی پڑے گی, اور جو یہ ہماری اپیل ہے اس سے میرا خیال ہے کہ یہ بحث آگے بڑھے گی, اور انشاءاللہ انصاف کی فراہمی میں بھی لوگوں کو مدد ملے گی, اور آئین اور قانون کو بھی تقویت ملے گی. افراز صاحب ججز جو ہیں وہ پاپولسٹ نہیں ہونے چاہیے, وہ کوئی لیڈر نہیں ہوتے, وہ ہیرو نہیں ہوتے, وہ پاپولر نہیں ہوتے, مگر بدقسمتی سے کچھ سیاسی حالات ہمارے ایسے رہے ہیں جس میں ججز ہیرو بنے. افتخار محمد چودھری بھی ایک مرحلے پہ پوری دنیا میں جانے گئے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, ان کو میڈل آف آنر بھی دیا گیا امریکہ میں. تو ابھی بھی ہم دیکھیں تو جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ماضی میں, تو وہ بھی ایک قسم کے نیشنل ہیرو بنے, اپنی اہلیہ کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے ججوں کا مقابلہ کیا اور وہ کیس جیتا, اور آج وہ چیف جسٹس ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ثاقب نثار صاحب کے جو ریمارکس ہیں, بیانات ہیں, اگر وہ قابل اعتراض ہیں, تو یہ بہر تقریریں کرنا جو ہے یا کوئی ایسے ریمارکس دینا
یا جارحانہ ریمارکس دینا کمرہ عدالت میں بیٹھ کے، تو وہ تو آج کل بھی نہیں دیے جا رہے. کیا وہ قابل گرفت ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس طرح ججز جا کے ریٹائرڈ ججز کے ریمارکس کی بنیاد پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی؟ جی دیکھیے، ثاقب نثار صاحب کا کیس تو بہت ایکسٹریم کا کیس ہے. انہوں نے یہاں پنڈی میں شیخ رشید احمد صاحب کی الیکشن کیمپین میں حصہ لیا وائل بینگ اے چیف جسٹس آف دا وہ کنٹری. مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل میں انہوں نے کہا تھا جلدی مکمل کرو، ویڈیو بنی. چھاپے مارے انہوں نے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی جو بہت دور تک وہ گئے ہیں. میرا خیال ہے اس کا تو ضرور یہ نوٹس لینا چاہیے. اور یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جج فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں. ان کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ تقریریں کریں یا ٹکر چلائیں. یعنی یہ ان کا کام نہیں ہے. وہ الیکشن کے لیے تو نہیں کھڑے ہو رہے نا. ان کا تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، کہ کوالٹی ان کی کیا ہے. یہ بنیادی بات ہے. لیکن میرے خیال میں ایک یہ بھی ضروری بات ہے کہ یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ چونکہ اصلاحات نہیں ہوئی اور چونکہ یہ ادارے اپنا کام نہیں کر سکے، تو دو جو ادارے ہیں، ایک تو اسٹیٹ کا ادارہ ہے جو جوڈیشری ہے، اور ایک محکمہ ہے جو فوج ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہمارا اپنا نظام ہے اور اپنا نظام چلا نہیں، اور وہ نظام کا نہ چلنے کی وجہ سے خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ویسے تو یہ پورا نظام ہی ان کا اپنا ہے. پورا نظام آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جنریشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ میں نے جوڈیشری کے بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے کیسے ہوا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں 2-3 چیف جسٹس ہے. چیف جسٹس تو بہت ایسا نام ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے. اس کو اگر اس کی یہ حالت آ جائے، اور ساتھ میں فوج کا بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے ہاں بھی اب جب پروموشنز ہوتی ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں اس دفعہ دیکھنے میں آئی. اس دفعہ جو آرمی چیف کی پروموشن ہو رہی تھی تو یہ اس لیے ایکسٹینشن ہوئی ماضی میں. جی، تو یہ ساری چیز اس لیے کہ اگر یہ ان کے اپنے ادارے کام کرتے تو کوئی اس طرح کی جرات نہ کرتا اور یہ ادارے مضبوط ہو جاتے. لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہوئے. اور اس کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے وکیل صاحب نے کہا ہے، یعنی کہ یہ اس طرح کی ہیئرنگز اگر ہوں اور یہ لاجیکل اینڈ تک پہنچے تو اس سے اصلاح ہو جائے گی. اچھا بشرا گور، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ثاقب نثار قصوروار تھے؟ آپ نہیں جانتی کہ وہ ثاقب نثار جس طریقے سے استعمال ہوئے، وہ تو ایک مہرے تھے، اور جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اور ان جیسے ججوں کو استعمال کیا، تو صرف ثاقب نثار کا احتساب کر کے کیا انصاف مل جائے گا ہم لوگوں کو؟ دیکھیں، ثاقب نثار صاحب اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ہم نے ان کے خلاف ایک تو مقصد اس کا تھا کہ اس پورے سسٹم کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی پہ بات ہو. اب جو آپ نے بات کی ہے وہ بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ججز اپوائنٹ کیسے ہوتے ہیں، اس کو بھی پھر ریویو میں لانا پڑے گا. کیونکہ یہاں جو ججز آتے ہیں اتنے سپریم، اور یہ پبلک ایکسپینس پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پبلک کو جسٹس دینے کے لیے، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہرے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کو تو دیکھنا ہوگا کہ یہ مہرے کیسے آتے ہیں اور کون لاتے. تو وہ بنیادی سوال ان کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی پھر بات ہوگی. پھر یہ جو جیسے دونوں ادھر بات ہوئی ہے کہ یہ ایک پروسیس اب جب چلے گا تو بحث بھی ہوگی اور کئی چیزیں سامنے آئیں گی. وقاص میر صاحب، آخری سوال آپ سے. اب اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ریٹائرڈ ججوں کے خلاف بھی کارروائی کر سکتی ہے، بلکہ ان ججوں کے خلاف بھی جو ریٹائر ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے مگر بعد میں کوئی معلومات سامنے آتی ہیں، تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس نہیں کھل جائے گا؟ اور کوئی سپریم کورٹ کا جج کوئی ایسا فیصلہ دے سکتا ہے آپ کی درخواست پہ کہ جس میں کہا جائے کہ میں جب ریٹائر ہو جاؤں تو میرے خلاف کوئی شکایت آئے تو مجھے طلب کر لیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں؟ دیکھیں، بحث تو یہ ہوگی بنیادی کہ اگر دوران سروس انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہو جو کہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتی ہو، تو پھر کیا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف کارروائی جاری رکھی جا سکتی ہے. سو یہ سوال آج نہیں تو کل سپریم کورٹ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، بیکاز سپریم کورٹ کو بھی اس بات کا کہیں نہ کہیں علم ہے کہ ادارے کو اس سے تقویت ملے گی. ہو سکتا ہے تھوڑی ہلچل ہو، کچھ لوگ نالاں ہوں، مگر الٹیمیٹلی دا کورٹ ہیز ٹو آنسر دس کویسچن. سیکنڈلی، یہ پینڈوراز باکس والی بات سے میں اگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے قانون کا سفر اور معاشروں کا سفر ہمیشہ ایک ارتقاء کا سفر ہوتا ہے، ایولیوشنری پروسیس ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے ہیں. کوئی ایک کیس مل جاتا ہے جس سے ایک اینٹ ہم رکھتے ہیں اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پھر آگے بڑھتے ہیں. سو وہ پروسیس اب انشاءاللہ چل رہا ہے. ان دونوں نے بہت جدوجہد کی ہے پاکستان میں، اور بہت سے سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے ورکرز نے کی ہے. سو ہم ان کے ساتھ چل کے اب بطور وکیل دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کہاں تک پہنچتا ہے. ایڈوکیٹ عامر میر، فرانس سے آپ خطہ بشرا گور، آپ کا بہت شکریہ. ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا ٹاسک ہے
जो कि पाकिस्तान के 98 सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने अपने कंधे पर उठा रखा है। अब देखें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में अगर इनकी पटिशन का कोई ठोस फैसला नहीं होता तो फिर आप भूल जाएं कि किसी और के दौर में या 6-7 महीने बाद जो है ये इस हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है। बड़ा मुश्किल है, गो के आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस मामले में बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े एग्रेसिव हैं, जैसे कि एडवोकेट वकास मीर ने उनके उस जजमेंट का भी हवाला दिया जिसमें कहा कि जजेस और जनरल एहतसाब से बालातर नहीं है। मगर फिर भी तो आज बात हुई जनाब जजों के एहतसाब की, ज़ाब्ता अखलाक की। एक दिन पहले कल बात हो रही थी मीडिया के एहतसाब की, ज़ाब्ता अखलाक की। तो मेरे ख्याल में ज़ाब्ता अखलाक के किसी ख़ास पेशे का या डिपार्टमेंट का नहीं होता, ज़ाब्ता अखलाक मुआशरे का होता है। बतौर मुआशरा स्कूल के बच्चों को जो हम तालीम देते हैं, जो बचपन से उनकी परवरिश करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, ये वक्त होता है कि जब आप मुआशरे के अंदर ज़ाब्ता अखलाक जो है उनको सिखाते हैं और फिर यही बच्चे बड़े होकर जज बनते हैं, जर्नल बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, तो वो अपने अपने महकमों के ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से जवाबदेह हो जाते हैं। मेरे ख्याल में जब तक जजेस और जर्नलिस्ट अपने अपने ज़ाब्ता अखलाक के ऊपर खुद अमल नहीं करते, एक दूसरे से जवाबदेही करना या एक दूसरे की जवाब तलबी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर। थैंक यू।